पेश खिदमत है नावल आब हयात की किस्त नंबर 34। आप बेहद खुश किस्मत हैं कि आपको अपने ट्यूमर के बारे में इत्तफाकी तौर पर पता चला। इन असरात से पता नहीं चला जो ट्यूमर की वजह से जिस्म पर होना शुरू हो चुके होते हैं। अमेरिका में एक और टेस्ट के बाद वहां के एक बेहतरीन न्यूरोसर्जन ने सालार सिकंदर को खुशखबरी दी थी जो सिर्फ उसके नजदीक खुशखबरी थी। 2 ट्यूमर हैं, एक बेहद छोटे साइज का और एक कुछ बड़ा, लेकिन दोनों फिलहाल इस स्टेज पर हैं कि उन्हें सर्जरी के जरिए खत्म किया जा सकता है बगैर कोई ज्यादा नुकसान हुए। वो अब रिपोर्ट्स और टेस्टों के बाद उसके ऑपरेशन के हवाले से सूरत हाल को डिस्कस कर रहा था। और कम से कम नुकसान क्या है जो हो सकता है, सालार ने उसे टोका। न्यूरो सर्जरी एक खतरनाक सर्जरी है। जिस जगह ये दोनों ट्यूमर्स हैं वो जगह भी बहुत नाजुक है। आपका दिमाग मुतासिर हो सकता है, आपकी याददाश्त मुतासिर हो सकती है, आसाब पर असर पड़ सकता है, जिसके नतीजे में आपको राशा का मर्ज लाहक हो सकता है, कभी कभार मिर्गी का हमला हो सकता है, आपकी नजर मुतासिर हो सकती है। वो डॉक्टर यूं मुज़र असरात को दोहरा रहा था जैसे किसी होटल का वेटर मेन्यू कार्ड देखे बगैर भी वहां मिलने वाले खानों की फहरिस्त पढ़ रहा हो। और मैं सर्जरी ना कराऊं तो? सालार ने उससे पूछा। कुछ अर्सा आप सर्जरी के बगैर गुजार सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है अभी इन ट्यूमर्स ने आपके दिमाग और जिस्म को मुतासिर करना शुरू नहीं किया, लेकिन कुछ अरसे के बाद ऐसा होना शुरू हो जाएगा। उस वक्त सर्जरी बेहद खतरनाक हो जाएगी। मेरा मशवरा ये है कि ये छोटा ट्यूमर फौरी तौर पर रिमूव करवा लें, क्योंकि ये जरा भी बड़ा हुआ तो आपकी जिंदगी को खतरा लाहक हो जाएगा। दूसरे ट्यूमर को दवाओं और दूसरे तरीकों से कंट्रोल किया जा सकता है कि उसके बढ़ने को मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाए। डॉक्टर गैर जज्बाती अंदाज में उसे बता रहा था। वो भी गैर जज्बाती अंदाज में ये अंदाजे लगाने में मसरूफ था कि वो सर्जरी के बगैर कितना अरसा निकाल सकता था। 6-7 माह। लेकिन मैं ये एडवाइज नहीं करूंगा कि आप इसे ज्यादा डिले करें। जो मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकेंगी आपकी। सालार सर हिलाकर रह गया था। 1 महीने के बाद उसे कंशासा छोड़कर पाकिस्तान चले जाना था। उसके 3 महीने के बाद उसे अपना इदारा लॉन्च करना था। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम उसके लिए ये था कि वो वर्ल्ड बैंक की जॉब छोड़ने के फौरी बाद एक बार फिर से अपने इदारे के लिए फंड्स पोल करने की कोशिश करता, और एक बार इदारा लॉन्च हो जाता तो उसके फौरन बाद सर्जरी के लिए कभी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसे उस वक्त बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत थी। वो भी सामने आकर वो गायब नहीं हो सकता था। ये एक बहुत बड़ा धचका होता उसके इदारे के लिए, खासतौर पर तब अगर खुदा न ख्वास्ता उसकी सर्जरी ठीक ना रहती। वो 6-7 माह के बाद सर्जरी नहीं करवा सकता था और वो फौरी तौर पर सर्जरी करवाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। 3 दिन के बाद कंशासा वापस आने पर उसने इमामा को ये सारी सूरत हाल बता दी थी। वो उसके मखमसे और उलझन को समझ पा रही थी, मगर कोई हल वो भी उसे नहीं दे पा रही थी, और हल एक बार फिर जिब्रील ने ही दिया था। सालार उस रात इत्तेफाकी तौर पर किसी काम से लाउंज में निकला था। जब उसने दरवाजा खोलते ही जिब्रील को डेस्कटॉप के सामने बैठा देख लिया था। सालार के यकदम रात गए वहां आने पर उसने बर्क रफ्तारी से वो सब कुछ बंद करना शुरू किया था। जो साइट्स वो खोले बैठा था, मगर वो कंप्यूटर बंद नहीं कर सकता था। तुम क्या कर रहे हो जिब्रील? सालार ने लाउंज के वॉल क्लॉक पर 2 बजे का वक्त देखा था। कुछ नहीं बाबा, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं कार्ड्स खेल रहा था। जिब्रील ने डेस्कटॉप पर शट डाउन को क्लिक करते हुए बाप से कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने जैसे खड़े होते हुए डेस्कटॉप को अपने अकब में छुपा लिया था, यूं जैसे उसे खदशा था कि बाप तारीख स्क्रीन में से भी ये बूझ लेगा कि वो क्या कर रहा था। वो जवाब अगर हमीद देता तो सलार की समझ में आ सकता था, लेकिन जिब्रील की जुबान से वो जवाब बेहद गैर मामूली था। वो उसके बच्चों में सबसे ज्यादा नज्म ज़ब्त का पाबंद था। आधी रात को डेस्कटॉप पर बैठकर कार्ड्स खेलने वाला बच्चा नहीं था। सलार ने बेहद नॉर्मल गुफ्तगू करते हुए कुर्सी पर बैठकर डेस्कटॉप ऑन कर लिया था। जिब्रील का रंग फक हो गया। नींद क्यों नहीं आ रही थी तुम्हें? सालार ने कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए अपने बेटे को देखा, जो उसके इतना करीब खड़ा था कि वो उसकी आंखों में झांक सकता था, और वो देख सकता था कि उसके बेटा घबराया हुआ था। तो इंटरनेट पर वो कौन सी ऐसी चीजें देख रहा था कि उसके चेहरे का रंग यूं फक हो गया था? सालार के अपने पैरों के नीचे से भी उस वक्त जमीन निकल गई थी। ये तो पता था उसे कि वो बेटों का बाप था और उसके बेटे बड़े हो रहे थे, और कभी ना कभी उनकी बलोगत के दौरान उसे ऐसी नाखुशगवार सूरत हाल का सामना भी करना पड़ सकता था। वो पुरानी सोच और इक़दार रखने वाला बाप नहीं था, जिसके पास गलती की गुंजाइश ही नहीं होती थी। वो लिबरल था, इसके बावजूद वो हिल गया था, क्योंकि उसका बेटा अभी सिर्फ 10 साल का था और हाफिज कुरान बन रहा था। पता नहीं। जिब्रील ने उसकी बात का मुख्तसर जवाब देते हुए कमर के पीछे हाथ बांध लिए। अपने हाथों की कपकपाहट को बाप की नजरों से बचाने के लिए इससे ज्यादा अच्छा तरीका और कोई नहीं था। बाप ये जाहिर नहीं कर रहा था कि वो उस पर शक कर रहा था, लेकिन वो जानता था कि इस वक्त इस डेस्कटॉप को ऑन करने का मकसद क्या हो सकता था।
تم روز دیر سے سوتے ہو؟ سالار نے اگلا سوال کیا۔ جی۔ جبریل نے اب جھوٹ نہیں بولا تھا۔ روز نیند نہیں آتی اور ڈیسک ٹاپ پر کارڈ کھیلتے ہو؟ سالار نے اگلا سوال اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کیا تھا۔ جی۔ اس نے جیسے بالکل ہی ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ڈیسک ٹاپ آن ہو چکا تھا۔ سالار ہوم پیج کھول چکا تھا۔ مزید کوئی سوال کیے بغیر اس نے وزٹ کیے جانے والے پیجز اور سائٹس کی ہسٹری کھول لی تھی۔ وہاں گیمز کا نام شامل نہیں تھا، مگر ایک سرسری نظر نے بھی سالار کو منجمد کر دیا تھا۔ اس کا بیٹا جو کچھ وزٹ کر رہا تھا وہ اسے اس سے چھپانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ اولیگو ڈینڈروگلیوما۔ وہ ایک سرسری نظر میں بھی ان سارے پیجز میں چمکنے والا یہ لفظ پہچان سکتا تھا۔ وہ ان میں سے کسی پیج کو کلک کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ اس نے گردن موڑ کر جبریل کو دیکھا، جس کا سانس رکا ہوا اور رنگ فک تھا۔ تم میری بیماری کے بارے میں جانتے ہو؟ یہ سوال کیے بغیر بھی وہ اس سوال کا جواب جانتا تھا۔ جبریل کی آنکھیں سیکنڈز کے 1000ویں حصے میں پانی سے بھری تھیں اور اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ایک عجیب خاموشی کا وقفہ آیا تھا جس میں باپ اور بیٹا ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے۔ پھر سالار نے اپنے اس 10 سالہ بیٹے کو ہاتھ بڑھا کر اپنے گلے سے لگاتے ہوئے گود میں بٹھا لیا۔ جبریل کے آنسو گالوں پر بہنے لگے تھے۔ سالار نے اسے بچپن میں تو کبھی روتے دیکھا تھا، لیکن اب بہت عرصے سے نہیں۔ وہ اسے پچھلے کچھ عرصے سے بڑا سمجھنے لگا تھا، اور وہ بڑا اب چھوٹے بچوں کی طرح اس کی گود میں منہ چھپا کر رو رہا تھا۔ اتنے مہینوں سے وہ راز جو اس کی معصومیت کو گھن کی طرح کھا رہا تھا آج افشا ہو گیا تھا۔ بابا، وہ اس کے سینے سے لگا ہوا سسک رہا تھا۔ I don't want you to die۔ میں آپ کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب سالار سکندر کے دل سے ہر خوف ختم ہو گیا تھا۔ اسے آپریشن کروانا تھا فوری طور پر۔ وہ اپنے خاندان کو اس طرح موت اور زندگی کی امید کے درمیان لٹکا نہیں سکتا تھا۔ جو بھی ہونا تھا ہو جانا چاہیے تھا۔ اوکے، I won't۔ اس نے اپنے بیٹے کا سر چومتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ ناشتے کی میز پر امامہ نے جبریل کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھی تھیں، جو سلام کر کے سالار یا امامہ سے نظریں ملائے بغیر آ کر کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ امامہ نے اس کا ماتھا چھو کر جیسے ٹمپریچر معلوم کرنے کی کوشش کی۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ جبریل کچھ گھبرایا۔ نظریں اٹھائے بغیر اس نے پلیٹ میں پڑا آملیٹ چھری اور کانٹے سے کاٹنے کی کوشش کرتے ہوئے جیسے امامہ کی توجہ اپنے چہرے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے سالار نے بھی اسی لمحے جبریل کو دیکھا تھا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ تم جاگتے رہے ہو کیا ساری رات؟ امامہ کو اس کی آنکھیں ابھی بھی تشویش میں مبتلا کر رہی تھیں۔ نہیں ممی، یہ بہت رویا ہے۔ اس سے پہلے کہ جبریل کوئی اور بہانہ بنانے کی کوشش کرتا، حمید نے سلائس کا کونا دانتوں سے کاٹتے ہوئے بے حد اطمینان سے جبریل کو جیسے بھرے بازار میں ننگا کر دیا۔ کم از کم جبریل کو ایسا ہی محسوس ہوا تھا۔ ٹیبل پر موجود سب لوگوں کی نظریں بیک وقت جبریل کے چہرے پر گئیں۔ وہ جیسے پانی پانی ہوا۔ ایک بھی لفظ کہے بغیر امامہ نے سالار کو دیکھا۔ سالار نے نظریں چرائیں۔ سلائس کے کونے کترتا ہوا حمید بے حد اطمینان سے رات کے اندھیرے میں بستر پر چھپ کر بہائے گئے ان آنسوؤں کی تفصیلات کسی کمنٹری کرنے والے کے انداز میں بغیر رکے بتاتا چلا جا رہا تھا۔ جبریل روز روتا ہے اور اس کی آوازوں کی وجہ سے میں سو نہیں پاتا۔ جب میں اس سے پوچھتا ہوں کہ وہ جاگ رہا ہے تو وہ جواب نہیں دیتا، ایسے ظاہر کرتا ہے جیسے وہ سو رہا ہے۔ مگر مجھے… ناشتے کی میز پر حمید کے انکشافات نے ایک عجیب سی خاموشی پیدا کر دی تھی۔ اور ممی، مجھے پتا ہے یہ کیوں روتا ہے۔ حمید کے آخری جملے نے امامہ اور سالار کے پیروں کے نیچے سے نئے سرے سے زمین کھینچی تھی۔ لیکن میں یہ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ میں نے جبریل سے پرومس کیا ہے کہ میں کسی سے اس کو شیئر نہیں کروں گا۔ میں کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ حمید نے اعلان کرنے والے انداز میں ایک ہی سانس میں انہیں چونکایا اور دہلایا۔ سالار اور امامہ دونوں کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا رد عمل ظاہر کریں۔ خاموش رہیں۔ حمید کو کرے دیں، جبریل سے پوچھیں کریں کیا اور جانیں کیا۔ میں تو نہیں روتا۔ حمید کے خاموش ہونے کے بعد ماں باپ کو دیکھتے ہوئے جبریل نے حلق میں پھنسی ہوئی آواز کے ساتھ جیسے اپنا پہلا دفاع کرنے کی کوشش کی، اور حمید نے اس پہلی کوشش کو پہلے ہی وار میں زمین بوس کر دیا۔ او مائی گاڈ، اب تم جھوٹ بھی بول رہے ہو۔ تم حافظ قرآن ہو کر جھوٹ بولتے ہو۔ سلائس کا آخری بچا ہوا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑے حمید سکندر نے اپنی آنکھوں کو حت المقدور پھیلایا۔ جبریل پر کچھ اور پانی پڑا، اس کا چہرہ کچھ اور سرخ ہوا۔ ممی، جھوٹ بولنا گناہ ہے نا؟ حمید نے جیسے ماں سے تصدیق کرنے کی کوشش کی۔ حمید، خاموش ہو جاؤ اور ناشتہ کرو۔ اس بار سالار نے مداخلت کی اور اسے کچھ سخت لہجے میں گھرکا۔ اپنے حواس بحال کرنے کے بعد صورتحال کو سنبھالنے اور جبریل کو اس سے نکالنے کی یہ اس کی پہلی کوشش تھی۔ امامہ اب بھی سرد ہاتھوں کے ساتھ وہاں بیٹھی جبریل کو دیکھ رہی تھی۔ اس لمحے اس نے دعا کی تھی کہ جبریل کچھ نہ جانتا ہو، اس کے آنسوؤں کی وجہ وہ نہ ہو جو وہ سمجھ رہی ہے۔ اور حمید، اس نے حمید کو کیا بتایا تھا؟ ناشتہ ختم کرنے تک سالار نے حمید کو دوبارہ اس کے احتجاج کے باوجود
منہ کھولنے نہیں دیا تھا۔ ان چاروں کو پورش میں کھڑی گاڑی میں بٹھانے اور ڈرائیور کے ساتھ اسکول بھیجنے کے بعد امامہ سالار کے پیچھے اندر آ گئی تھی۔ جبریل کو میری بیماری کے بارے میں پتا ہے، سالار نے اندر آتے ہوئے مدھم آواز میں اسے بتایا۔ وہ اس کے پیچھے آتے آتے رک گئی۔ پاؤں اٹھانا بھی کبھی دنیا کا مشکل ترین کام بن جاتا ہے، یہ اس لمحے اسے معلوم ہوا تھا۔ کچھ حلق میں بھی اٹکا تھا، پتہ نہیں وہ سانس تھا یا پھندا۔ تو اس دن وہ اسے ہی تسلیاں دے رہا تھا، اور اسے جو لگ رہا تھا کہ شاید جبریل کو کچھ پتہ لگ گیا ہے اور شاید جبریل کچھ پریشان بھی لگ رہا ہے، وہ وہم نہیں تھا۔ رات کو بات ہوئی تھی میری اس سے، سالار اسے بتا رہا تھا۔ کب؟ اس نے بمشکل آواز نکالی۔ رات گئے، تم سو رہی تھی، میں لاؤنج میں کسی کام سے گیا، وہ کمپیوٹر برین ٹیومر کے علاج کے بارے میں جاننے کے لیے میڈیکل ویب سائٹ کھولے بیٹھا تھا۔ وہ کئی ہفتوں سے ساری رات یہی کرتا رہا ہے۔ میں نے پوچھا نہیں اسے کس نے بتایا، کب پتا چلا، لیکن مجھے لگتا ہے اسے شروع سے ہی پتا ہے۔ وہ اب دوبارہ اسی ڈیسک ٹاپ کو کھولے کرسی پر بیٹھا تھا جو وہ پچھلی رات بھی کھولے بیٹھا رہا تھا۔ مجھے شک ہے شاید اس نے حمین اور عنایہ کو بھی بتایا ہو۔ وہ سالار کے عقب میں کھڑی تھی۔ سالار کمپیوٹر کی اسکرین پر ان ویب سائٹس کو بند کر رہا تھا اور ڈیلیٹ کر رہا تھا جو وہ رات کو نہیں کر سکا تھا۔ امامہ کے حلق میں اٹکی چیز آنسوؤں کے گولے میں بدلی۔ محمد جبریل سکندر کنویں سے زیادہ گہرا تھا۔ وہ ماں باپ کے ساتھ ایک بار پھر ایک بے آواز تماشائی کی طرح ان کی زندگی کی تکلیف اور اذیت کو جھیل رہا تھا، جیسے اس نے کئی سال پہلے اپنی پیدائش سے بھی پہلے امامہ کے وجود کے اندر جھیلی تھی، جب وہ وسیم کی موت کے بعد اپنی زندگی کے اس وقت کے سب سے بدترین مرحلے سے گزری تھی۔ وہ بڑوں کا بوجھ تھا، بڑوں کو ہی ڈھونا چاہیے تھا، اس کے کندھے اس سے نہیں جھکنے چاہیے تھے۔ وہ دو بڑے اس وقت شرمسار تھے۔ اس نے تم سے کیا کہا؟ اس نے بلاخر ہمت کر کے سالار کے عقب میں کھڑے ہو کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ بابا، میں آپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ مدھم آواز میں سالار کے جواب نے ایک نشتر کی طرح اسے کاٹا تھا۔ بچپن کمال کی چیز ہے، ساری لفاظی تکلف لحاظ کا پردہ پھاڑ کر دل کی بات کو یوں کہتا ہے کہ دل نکال کر رکھ دیتا ہے۔ اس نے تم سے وہ کہا جو میں نہیں کہہ سکی۔ سالار نے اپنے کندھوں پر اس کے ہاتھوں کی نرمی اور اس کے لفظوں کی گرمی کو جیسے ایک ہی وقت میں محسوس کیا تھا۔ میں کچھ ہفتوں تک آپریشن کروا رہا ہوں، 2 ہفتوں میں یہاں سے واپس پاکستان جائیں گے، تم لوگوں کو پاکستان چھوڑ کر پھر میں امریکہ جاؤں گا سرجری کے لیے۔ اس نے امامہ کو مڑ کر نہیں دیکھا تھا، نہ اس کے ہاتھ کندھوں سے ہٹائے تھے، نہ اسے تسلی دی تھی۔ وہ اسے جبریل کی طرح سینے سے لپٹا کر وہ وعدہ نہیں کر سکتا تھا جو اس نے جبریل سے کیا تھا۔ وہ بچہ تھا، وہ بچہ نہیں تھی، وہ بہل گیا تھا، وہ بہل نہیں سکتی تھی۔ مجھے تمہیں ایک کام سونپنا ہے امامہ، سالار نے براخر کمپیوٹر آف کرتے ہوئے امامہ سے کہا۔ کیا؟ وہ رندی ہوئی آواز میں بولی۔ ابھی نہیں بتاؤں گا، آپریشن کے لیے جانے سے پہلے بتاؤں گا۔ سالار، مجھے کوئی کام مت دینا، کچھ بھی۔ وہ رو پڑی۔ کوئی بڑا کام نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے۔ وہ اب کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اب ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ میں کوئی آسان کام بھی نہیں کرنا چاہتی، اس نے سر جھٹکتے ہوئے بے حد بے بسی سے کہا۔ وہ ہنس پڑا، عجیب تسلی دینے والے انداز میں اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ اپنی آٹو بایوگرافی لکھ رہا ہوں پچھلے کچھ سالوں سے، سوچتا تھا بڑھاپے میں پبلش کرواؤں گا۔ وہ خاموش ہوا، پھر بولنے لگا۔ وہ نامکمل ہے ابھی، میں بہت کوشش بھی کروں تب بھی اسے مکمل نہیں کر سکتا، لیکن تمہارے پاس رکھوانا چاہتا ہوں۔ یہ چاروں ابھی بہت چھوٹے ہیں، مجھے نہیں پتا آپریشن کا نتیجہ کیا نکلے گا، مجھے یہ بھی نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن پیچھے جو کچھ ہو چکا ہے وہ لکھ چکا ہوں، اور میں چاہتا ہوں تم اسے ان چاروں کے لیے اپنے پاس محفوظ رکھو۔ ان جملوں میں عجیب بے ربطی تھی۔ وہ اسے کھل کر یہ نہیں کہہ پایا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد وہ اس کے بچوں کے ہوش سنبھالنے پر ان سے ان کے باپ کا تعارف ان کے باپ کے لفظوں میں ہی کروائے۔ وہ اسے یہ بھی نہیں کہہ سکا تھا کہ اسے آپریشن میں ہونے والی کسی پیچیدگی کے نتیجے میں ہونے والی دماغی بیماری کا بھی اندیشہ تھا۔ اس نے جو نہیں کہا تھا امامہ نے وہ بھی سن لیا تھا، بس صرف سنا تھا۔ وہ آنے والے وقت کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ بہت برا وقت تھا اور وہ برے وقت سے آنکھیں بند کر کے گزرنا چاہتی تھی۔ کتنے چیپٹر ہیں اس کتاب کے؟ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھا۔ 37 سال کی عمر میں پہلا چیپٹر لکھا تھا، پھر ہر سال ایک چیپٹر لکھتا رہا ہوں، ہر سال ایک لکھنا چاہتا تھا۔ زندگی کے پہلے سال، پھر اگلے 5، پھر اس سے اگلے، ابھی زندگی کے صرف 40 سال ریکارڈ کر پایا ہوں۔ وہ بات کرتے کرتے رکا، چیپٹر گنوائے بغیر وہ عمر گنوانے بیٹھ گیا تھا۔ 40 کے بعد بھی تو زندگی ہے، 41، 42، 43۔ وہ بات کرتے کرتے اٹکی، رکی، ہکلائی۔ وہ جو ہے اسے میں ڈاکومنٹ نہیں کرنا چاہتا، تم کرنا چاہتی ہو تو کر لینا۔ کیا وہ اجازت دے رہا تھا اسے، جیسے کہہ رہا ہو تم یاد رکھنا چاہتی ہو
تو یہ عرصہ تو یاد رکھ لینا۔ کہاں ہے کتاب؟ وہ یہ سب نہیں پوچھنا چاہتی تھی، پھر بھی پوچھتی جا رہی تھی۔ اسی کمپیوٹر میں ہے۔ وہ دوبارہ کمپیوٹر آن کرنے لگا اور ڈیسک ٹاپ پر پڑے ایک فولڈر کو کھول کر اس نے امامہ کو دکھایا۔ فولڈر کے اوپر ایک نام چمک رہا تھا، تاش۔ تاش؟ امامہ نے رندھی آواز میں پوچھا۔ نام ہے میری آٹو بایوگرافی کا۔ وہ اب اسے دیکھے بغیر فولڈر کھولے اسے فائلز دکھا رہا تھا۔ انگلش میں لکھی جانے والی آٹو بایوگرافی کا نام اردو میں رکھو گے؟ اسٹڈی ٹیبل کے کونے سے ٹکی وہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میری زندگی کو اس لفظ سے زیادہ بہتر کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ کیا فرق پڑتا ہے تم لوگوں کے لیے لکھی ہے؟ تم لوگ تو سمجھ سکتے ہو تاش کیا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر مدھم آواز میں بولتا ہوا صفحات کو سکرول ڈاؤن کر رہا تھا۔ لفظ بھاگتے جا رہے تھے، پھر غائب ہو رہے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے اس کی زندگی کے سال غائب ہوئے تھے۔ پھر وہ آخری چیپٹر آخری صفحے پر جا رکا تھا۔ آخری صفحہ لکھا ہوا تھا، آدھا صفحہ خالی تھا۔ آدھا صفحہ لکھا ہوا تھا، آدھا صفحہ خالی تھا۔ سالار نے اس فولڈر کو کھولنے کے بعد پہلی بار سر اٹھا کر امامہ کو دیکھا۔ نم آنکھوں کے ساتھ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم پڑھنا چاہو گی؟ اس نے مدھم آواز میں امامہ سے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کنشاسا سے واپسی ان کی زندگی کا بے حد خوشگوار ترین سفر ہوتا اگر اس سفر کے پیچھے سالار سکندر کی بیماری نہ کھڑی ہوتی۔ وہ 5 سال کے بعد اپنے ملک واپس آئے تھے، لیکن اب آگے اندیشوں کے سوا فی الحال کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کئی سالوں کے بعد امامہ پھر گھر سے بے گھر ہوئی تھی۔ اپنی چھت سے یکدم وہ سالار کے والدین کے گھر آ بیٹھی تھی۔ وہ بے حد اچھے لوگ تھے، پیار کرنے والے، احسان نہ جتانے والے، پر احسان تو تھا ان کا۔ کنشاسا سے پاکستان آنے سے پہلے اس نے ایک دن چاروں بچوں کو بٹھا کر سمجھایا تھا، ہم اب جہاں جا رہے ہیں وہ ہمارا گھر نہیں ہے، وہاں ہم گیسٹ ہیں، اور جتنی دیر بھی ہمیں وہاں رہنا ہے اچھے مہمانوں کی طرح رہنا ہے۔ اور اچھے مہمان کیا کرتے ہیں؟ اس نے اپنے بچوں کے سامنے بے گھری کو نیا ملبوس دے کر پیش کرتے ہوئے کہا، اچھے گیسٹ ڈھیر ساری چیزیں لاتے ہیں، مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں اور جلدی چلے جاتے ہیں، اور کوئی بھی کام نہیں کرتے، ریسٹ کرتے ہیں۔ حمید نے حسب عادت اور حسب توقع سب پر سبقت لے جانے کی کوشش میں اپنے تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر اپنا جواب پیش کرتے ہوئے امامہ کو ایک ہی وار میں لاجواب کر دیا۔ اسے ہنسی آ گئی۔ ماں کو ہنستے دیکھ کر حمید بے حد جذباتی ہو گیا۔ ہرا، میں جیت گیا، اس نے ہوا میں مکے لہراتے ہوئے جیسے صحیح جواب بوجھ لینے کا اعلان کیا۔ کیا اس نے ٹھیک کہا ہے؟ عنایہ کو جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ نو، امامہ نے کہا۔ حمید کے چہرے پر بے یقینی جھلکی۔ اچھے مہمان کسی کو تنگ نہیں کرتے، کسی سے فرمائش نہیں کرتے، کسی چیز میں نقص نہیں نکالتے، اور ہر کام میزبان سے اجازت لے کر کرتے ہیں۔ وہ اپنے کاموں کا بوجھ میزبان پر نہیں ڈالتے۔ امامہ نے انہیں سمجھانے والے انداز میں کہا، او مائی گاڈ ممی، میں اچھا گیسٹ نہیں ہونا چاہتا، میں بس گیسٹ بننا چاہتا ہوں۔ حمید نے ماں کی بات کاٹتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا، ہم دادا دادی کے گھر جا رہے ہیں، اور ہمیں وہاں ویسے رہنا چاہیے جس سے وہ کمفرٹیبل ہوں، انہیں شکایت یا تکلیف نہ ہو۔ امامہ نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اوکے۔ عنایہ، رئیسہ اور جبریل نے بیک وقت ماں کو اطمینان دلایا۔ اور ہم اپنے گھر میں کب جائیں گے؟ حمید نے ماں کو اپنے آپ کو نظر انداز کرنے پر بالآخر پوچھا۔ جلدی جائیں گے، اس نے نظر ملائے بغیر حمید کو جواب دیا۔ وہ مطمئن نہیں ہوا۔ جلدی کب؟ وہ بے صبرا تھا۔ بہت جلدی، اور ہمارا گھر ہے کہاں؟ حمید نے پچھلے جواب سے مطمئن نہ ہوتے ہوئے سوال بدلا، اور امامہ کو جیسے چپ لگ گئی۔ سوال ٹھیک تھا، جواب نہیں تھا۔ ہم نیا گھر خریدیں گے۔ عنایہ نے جیسے اس کی چپ کا دفاع کیا۔ کہاں؟ حمید کو مکمل جواب چاہیے تھا۔ جہاں بابا ہوں گے۔ جبریل نے اس بار اسے مکمل جواب دینے کی کوشش کی۔ اور بابا کہاں ہوں گے؟ حمید نے ایک اور منطقی سوال کیا جو امامہ کو چبھا تھا۔ ابھی ہم پاکستان جا رہے ہیں، پھر بابا جہاں جائیں گے وہاں ہم لوگ بھی چلے جائیں گے۔ جبریل نے ماں کی آنکھوں میں امڑنے والی نمی کو بھانپا اور جیسے دیوار بننے کی کوشش کی۔ واؤ، یہ تو بہت اچھا ہے۔ حمید بالآخر مطمئن ہوا۔ میں بابا کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اس نے جیسے اعلان کر کے ماں کو اپنی ترجیح بتائی۔ امامہ ان چاروں سے مزید کچھ نہیں کہہ سکی۔ یہ سمجھانا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور خاص طور سے اس چیز کو سمجھانا جو خود سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ اس نے ان چاروں کو سونے کے لیے جانے کا کہہ دیا اور خود ان کے کمرے سے نکل آئی۔ ممی، حمید اس کے پیچھے لاؤنج میں آیا تھا۔ امامہ نے اسے پلٹ کر دیکھا۔ وہ جیسے کسی سوچ میں تھا۔ یس، اس نے جواب دیا۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں لیکن میں کنفیوز ہوں، اس نے جواب دیا۔ کیوں؟ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کیونکہ میں اپنا وعدہ نہیں توڑنا چاہتا، اس نے اپنی الجھن کی وجہ بتائی۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا سیکرٹ جانتا ہوں۔ امامہ کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آیا۔ میں جانتا ہوں آپ اپ سیٹ ہو، وہ کہہ رہا تھا۔ وہ جیسے کچھ اور زمین میں گڑی۔ وہ اب اس کے اور قریب آ گیا تھا۔ 6 سال کی عمر میں بھی اس کی کمر سے
اوپر قد کے ساتھ. پلیز آپ اپسیٹ نہ ہوں. آئی ڈونٹ لائک اٹ وین یو کرائی. جب آپ روتی ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا. اس سے چمٹا وہ اب اس سے کہہ رہا تھا. وہ بت کی طرح کھڑی تھی. پہلے جبریل اور اب حمیم. اس کی ہر اولاد کو اس کے ساتھ اس تکلیف سے گزرنا تھا کیا؟ تم کیا جانتے ہو؟ وہ اتنا چھوٹا سا جملہ بھی ادا نہیں کر پا رہی تھی. وہ صرف اسے تھپکنے لگی. دادا ٹھیک ہو جائیں گے. وہ اب اسے تسلی دینے لگا. امامہ کو لگا جیسے اس کو سننے میں غلطی ہوئی ہے. وہ شاید بابا کہہ رہا تھا. میں نے دادا سے پوچھا. اس نے ایک بار پھر امامہ سے کہا. اس بار وہ مزید الجھی. کس سے کیا پوچھا؟ دادا سے پوچھا تھا. انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہو جائیں گے. امامہ مزید الجھی. دادا کو کیا ہوا؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی. دادا کو برین ٹیومر نہیں ہوا. دادا کو الزائمر ہے. لیکن وہ ٹھیک ہو جائیں گے. امامہ کا دماغ بھگ سے اڑا تھا. سالار کو کچھ مت بتانا. پاکستان پہنچنے کے بعد جو پہلا کام تھا وہ امامہ نے یہی کیا تھا. اس نے سکندر عثمان سے اس انکشاف کے بارے میں پوچھا تھا جو سکندر عثمان نے حمین کے برین ٹیومر کے حوالے سے سوالوں کے جواب میں کیا تھا. اور انہوں نے جواباً اسے بتایا تھا کہ 1 مہینہ پہلے روٹین کے ایک میڈیکل چیک اپ میں ان کی اس بیماری کی تشخیص کی گئی تھی جو ابھی ابتدائی سٹیج پر تھی. لیکن انہیں سب سے پہلی پریشانی یہی تھی کہ کہیں امامہ نے سالار سے اس بات کا ذکر نہ کر دیا ہو. اور جب اس نے یہ بتایا کہ اس نے سالار سے ابھی ذکر نہیں کیا تو انہوں نے پہلی بات اس سے یہی کہی تھی. میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا. اس کا آپریشن ہونے والا ہے اور میں اپنی بیماری کے حوالے سے اسے اور ٹینس کروں. وہ اب بھی اپنے سے زیادہ سالار کے بارے میں فکر مند تھے. پاپا میں نہیں بتاؤں گی اسے. میں بھی یہ نہیں چاہتی کہ وہ پریشان ہو. امامہ نے انہیں تسلی دی. آپ جانتے ہیں آپ سے بہت اٹیچڈ ہے وہ. اپنی بیماری بھول جائے گا وہ. جانتا ہوں. انہوں نے ایک رنجیدہ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا. اس عمر میں اپنی بیماری کی فکر نہیں ہے مجھے. میں نے زندگی گزار لی ہے اپنی اور اللہ کا شکر ہے بہت اچھی گزاری ہے. اس کو صحت مند رہنا چاہیے. انہوں نے آخری جملہ عجیب حسرت سے کہا. اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس کی بیماری بھی خود لے لیتا. اپنی زندگی کے جتنے بھی سال باقی ہیں وہ اسے دے دیتا. امامہ نے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا. اب بس اس کے لیے دعا کریں پاپا. ماں باپ کی دعا میں بہت اثر ہوتا ہے. دعا کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے مجھے. میں سوچتا تھا اس نے مجھے نوعمری اور جوانی میں بہت ستایا تھا لیکن جو میرے بڑھاپے میں ستا رہا ہے یہ وہ بات مکمل نہیں کر سکے. رو دیے. ایک کام کریں پاپا. امامہ نے ان کا ہاتھ تھپکتے ہوئے کہا. کیا؟ اپنی انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی اتارتے ہوئے امامہ نے ان کے ہاتھ کو کھولتے ہوئے ان کی ہتھیلی پر وہ انگوٹھی رکھ دی. اسے بیچ دیں. وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگے. کیوں؟ انہوں نے بمشکل کہا. مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. کتنے؟ جتنے مل سکیں. امامہ. انہوں نے کچھ کہنا چاہا. امامہ نے روک دیا. انکار مت کریں. یہ کام میں آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کروا سکتی. انہم آنکھوں کے ساتھ چپ چاپ اسے دیکھتے رہے. اپنے آپریشن سے 2 ہفتے پہلے نیو یارک میں سالان سکندر اور سمر انویسٹمنٹ فنڈ کے بورڈ آف گورنرز نے پہلے گلوبل اسلامک انویسٹمنٹ فنڈ کے قیام کا اعلان کر دیا تھا. 5 ارب روپے کے سرمایہ سے قائم کیا گیا سمر انویسٹمنٹ فنڈ SIF وہ پہلی اینٹ تھی اس مالیاتی نظام کی جو سالار سکندر اور اس کے 5 ساتھی اگلے 20 سالوں میں دنیا کی بڑی فائنینشیل مارکیٹوں میں سود پر مبنی نظام کے سامنے لے کر آنا چاہتے تھے. 5 ارب روپیہ اب ابتدائی ٹارگٹ سے بہت کم رقم تھی جس کے ساتھ وہ اس فنڈ کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے. اگر سالار سکندر کی بیماری کا انکشاف میڈیا کے ذریعے اتنے زور و شور سے نہ کیا جاتا تو بورڈ آف گورنرز کے 6 ممبرز اس فنڈ کا آغاز $1 ارب کے سرمایہ سے دنیا کے 50 ممالک میں بیک وقت کرتے. اور وہ ٹارگٹ مشکل ضرور تھا ناممکن نہیں تھا اور ان کے پاس 5 سال تھے اسے حاصل کرنے اور بنیادی انفراسٹرکچر کھڑا کرنے کے لیے. لیکن سالار سکندر کی بیماری نے جیسے پہلے قدم پر ہی ان کی کمر توڑ دی تھی. اس کے باوجود بورڈ آف گورنرز نہیں ٹوٹا تھا. وہ اکٹھے رہے تھے جڑے رہے تھے کیونکہ ان 6 میں سے کوئی شخص بھی یہ کام کاروبار کے طور پر نہیں کر رہا تھا. وہ ایک اندھی کھائی میں کودنے کے مجاہدانہ جذبے سے کر رہے تھے. لیٹ 30s میں اس پروجیکٹ سے منسلک 6 کے 6 افراد ایک دوسرے کو ذاتی طور پر اچھی طرح سے جانتے تھے. ایک دوسرے کی نیت بھی ایک دوسرے کی حیثیت بھی اور ایک دوسرے کی شہرت بھی. سالار سکندر، عامل کلیم، موسیٰ بن رافع، ابو ذر سلیم، علی اکمل اور راکن مسعود پر مشتمل SIF کا بورڈ آف گورنرز دنیا کے بہترین بورڈ آف گورنرز میں گردانا جا سکتا تھا. وہ 6 کے 6 افراد اپنی اپنی فیلڈ کا پاور ہاؤس تھے. وہ 6 مختلف شعبوں کی مہارت، صلاحیت اور تجربے کو SIF کے پلیٹ فارم پر لے آئے تھے اور ارلی 40s میں ہونے کے باوجود 15 سے 20 سال کے تجربے، ساکھ اور اپنی کامیابیوں کے ساتھ وہ دنیا کے کم عمر ترین اور قابل ترین بورڈ آف گورنرز میں سے ایک تھے. عامل کلیم ایک امریکن مسلم تھا جس کی ماں ملائشین تھی اور باپ ایک عرب تھا.
لیکن وہ دونوں امریکہ میں ہی پیدا اور پلے بڑے تھے۔ عامل کلیم ایک فائنینشیل کنسلٹنٹ فرم کا مالک تھا اور امریکہ کے 150 سے زیادہ فائنینشیل اداروں کے لیے کنسلٹنسی کر رہا تھا اور دنیا کے 10 بہترین انویسٹمنٹ گروز میں تیسرے نمبر پر براجمان تھا اور فوربس کی اس لسٹ میں آتا تھا جس میں اس نے اگلے 10 سالوں کے ممکنہ ارب پتی پروفیشنلز کے نام دیے تھے۔ عامل کلیم بورڈ آف گورنرز کا سب سے زیادہ مذہبی اور باعمل مسلمان تھا۔ یہ اعزاز اسے بورڈ کے بقیہ 5 ممبرز نے اجتماعی طور پر اس کی دینی معلومات اور عملی کردار کو دیکھتے ہوئے بخشا تھا، جس پر عامل کلیم مطمئن تھا لیکن خوش نہیں تھا۔ سالار اسے ییل کے دنوں سے جانتا تھا۔ وہ اور عامل ان 5 افراد کے گروپ میں سے تھے جن کا ہر چیز میں مقابلہ رہتا تھا۔ سالار سب سے بہترین جی پی کے ساتھ ٹاپ کرنے کے باوجود جن چند سبجیکٹس میں کسی سے پیچھے رہا تھا وہ عامل کلیم ہی تھا۔ موسیٰ بن رافع مسقط اور عمان کے 2 شاہی خاندانوں سے تعلق رکھنے کے باوجود اپنے ملک میں اقتدار پر براجمان خاندان سے اختلافات کی بنیاد پر اپنے والدین کے زمانے سے امریکہ میں ہی تھا۔ اس کی پیدائش امریکہ میں ہوئی تھی اور اس کی پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد اس کے والدین مستقل طور پر امریکہ منتقل ہو گئے تھے۔ 26 سال کی عمر میں اپنے باپ کی حادثاتی موت کے بعد موسیٰ کو وہ شپنگ کمپنی ورثے میں ملی جو اس کے باپ کی ملکیت تھی اور ایک اوسط درجے کی شپنگ کمپنی کو موسیٰ اگلے 15 سالوں میں ایک چوٹی کی شپنگ لائن بنا چکا تھا۔ اس کی کمپنی اب کنٹینر عالمی شپنگ میں سب سے تیز رفتار اور بہترین کمپنی مانی جاتی تھی۔ سالار اور وہ کولمبیا میں آپس میں ملے تھے اور پھر ان کا رابطہ ہمیشہ رہا۔ سالار سکندر سٹی بینک میں کام کرنے کے دوران اس کی فیملی کے بہت سے اثاثوں کو ایک انویسٹمنٹ بینکر کے طور پر دیکھتا رہا تھا۔ ابو ذر سلیم ایک امریکن افریقی تھا اور ایک بہت بڑی فارماسیوٹیکل کمپنی کا مالک تھا۔ وہ افریقہ میں فارماسیوٹیکل کنگ مانا جاتا تھا کیونکہ امریکہ بیسڈ اس کی کمپنی افریقہ کے مختلف ممالک میں فارماسیوٹیکل سپلائز میں پہلے نمبر پر تھی۔ سالار کے بعد وہ بورڈ آف گورنرز کا دوسرا ممبر تھا جو افریقہ سے اتنا گہرا تعلق اور مسلسل آنے جانے کی وجہ سے بہت ساری افریقی زبانوں میں گفتگو کر سکتا تھا۔ بورڈ کے گورنرز اسے ابو ذر سلیم نہیں کہتے تھے، حاتم طائی کہتے تھے۔ وہ بلا شبہ اس بورڈ کا سب سے فراخ دل ممبر تھا۔ اس کی کمپنی اپنے سالانہ خالص منافع کا چوتھا حصہ افریقہ کے مختلف ممالک کے خیراتی اداروں میں صرف کر رہی تھی۔ سالار اور ابو ذر نہ صرف یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے رہے تھے بلکہ انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی ایک انٹرنشپ بھی اکٹھے کی تھی۔ علی اکمل ایک ہندوستانی نژاد امریکن تھا جو ٹیلی کمیونیکیشنز کی ایک کمپنی چلا رہا تھا۔ ٹیلی کام سیکٹر میں اس کی کمپنی امریکہ میں پچھلے 10 سالوں میں سب سے زیادہ منافع کمانے والی کمپنیز میں شمار ہوتی تھی۔ سب سے تیز رفتار ترقی کا تاج بھی اسی کمپنی کے سر پر تھا۔ علی اکمل خود ایک ٹیلی کام انجینئر تھا۔ وہ اور سالار ایک دوسرے سے ییل کے دنوں میں وہاں ہونے والے کچھ مباحثوں کے ذریعے متعارف ہوئے تھے اور پھر یہ تعارف دوستی میں تبدیل ہو گیا تھا۔ راکن مسعود ایک پاکستانی امریکن تھا اور ایک مینجمنٹ کمپنی چلا رہا تھا۔ گلف کے شاہی خاندانوں کا ایک بڑا حصہ راکن کے کلائنٹل میں شامل تھا۔ عربی کلائنٹل میں یورپ کے بہت سے نامی گرامی خاندان اور ہالی ووڈ کی بہت سی امیر شخصیات بھی شامل تھی۔ راکن کو سالار پاکستان سے ہی جانتا تھا۔ اگرچہ وہ شروع سے دوست نہیں تھے لیکن ان کے خاندانوں کے آپس میں قریبی تعلقات تھے۔ اس کی طرح راکن بھی فنانس میں ڈاکٹریٹ تھا اور سود سے پاک نظام کا سب سے زیادہ پرعزم اور قولی اور عملی سپورٹر بھی۔ 6 افراد پر مشتمل وہ گروپ 5 ارب روپے کا وہ سرمایہ صرف اپنی ساکھ کی بنیاد پر اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوا تھا اور انہیں یقین تھا وہ اگر 17 ملکوں میں 5 ارب روپے کے اس سرمایہ کو سرمایہ کاری کرنے والوں کے لیے منافع بخش بنا سکے تو اگلے 3 سالوں میں 50 ملک اور $1 ارب کا ٹارگٹ ناممکنات میں سے نہیں تھا۔ ایس آئی ایف کے پہلے فیز میں ان پروجیکٹ کی تعداد محدود تھی جن پر انہیں کام کرنا تھا، مگر دوسرے اور تیسرے فیز میں وہ اپنے مالیاتی منصوبوں کو نہ صرف ان 17 ممالک میں بلکہ اگلے 10 سال میں 70 ممالک میں لے جانا چاہتے تھے جہاں وہ ایک کم آمدنی والے شخص کو بھی مالیاتی سروسز فراہم کر سکیں۔ ایس آئی ایف چند بے حد بنیادی اور آسان اصولوں پر قائم کیا گیا تھا۔ وہ اپنا فنڈ کا بڑا حصہ ان نئے انویسٹمنٹ نظریات پر لگانا چاہتے تھے جو افراد اور چھوٹے اداروں کی طرف سے پیش کیے جاتے اور جن میں ایس آئی ایف کو اگلے کسی بڑے منصوبے کے بہتر امکانات نظر آتے ہیں۔ لیکن ایس آئی ایف ایک لینڈر کے طور پر آنے کی بجائے ایک پارٹنر کے طور پر ایسے ہر منصوبے پر کام کرتا، ایک خاص مدت تک نفع اور نقصان میں برابری کی شراکت میں، اور اس مدت کا تعین اس آئیڈیا پر لگنے والے سرمایہ کی مالیت پر منحصر تھا۔ کھوجو، پرکھو، سکھاؤ، استعمال کرو، منافع کماؤ، نقصان کے لیے تیار رہو۔ ہیومن ریورس پر انویسٹمنٹ کے لیے یہ ایس آئی ایف کی فلسفی تھی۔ ایس آئی ایف پچھلے 5 سالوں میں پہلے ہی اپنے لیے بنیادی انفراسٹرکچر کی فراہمی کے لیے بنیادی ہوم ورک کر چکا تھا۔ بیک اپ سپورٹ کے لیے کچھ ایسی انویسٹمنٹ بھی کر چکا تھا جو سود سے منسلک نہیں تھی۔ 6 افراد کا وہ گروپ اپنی اپنی فیلڈ کی مہارت اس کمپنی میں لا کر بیٹھے تھے اور وہ اس مہارت کو سرمایہ کاروں کو ترغیب دینے کے لیے بھی استعمال کر رہے تھے،
لیکن نفع اور نقصان کی شراکت کے اصول پر کھڑے اس نظام پر کون صرف ان کی مہارت پر اعتماد کرتے ہوئے آتا؟ یہ بڑا چیلنج تھا۔ لیکن اس سے بھی بڑا چیلنج تھا کہ وہ اپنے پاس آنے والے پچھلے 5 ارب کے سرمایہ کو ان اسٹیک ہولڈر کے لیے منافع بخش بنا سکتے جنہوں نے ان کی ساکھ اور مہارت پر اعتبار کیا تھا۔ وہ ایک بڑے کام کی طرف ایک بے حد چھوٹا قدم تھا، اتنا چھوٹا قدم کہ بڑے مالیاتی اداروں نے اس کو سنجیدگی سے لیا بھی نہیں تھا۔ فائنینشیل میڈیا نے اس پر پروگرامز کیے تھے، خبریں لگائی تھیں، دلچسپی دکھائی تھی، لیکن کسی نے بھی اسے آئندہ آنے والے سالوں کے لیے اپنے لیے کوئی خطرہ نہیں سمجھا تھا۔ دنیا میں کوئی بینک ادارہ فنڈ ایسا نہیں تھا جو مکمل طور پر سود سے پاک سسٹم پر کھڑا ہو پاتا، اور کھڑا تھا بھی تو وہ مالیاتی نظام کے ہاتھیوں کے سامنے چونٹیوں کی حیثیت میں کھڑا تھا۔ SIF کیا کر سکتا تھا اور کیا بدل سکتا تھا؟ ایک کامیاب مالیاتی ادارہ ہو سکتا تھا۔ ایک قابل عمل مالیاتی نظام کے طور پر دنیا میں موجود نظام کو ٹکر دینے کے لیے اس کو فائنینشیل وائبلٹی دکھانی تھی جو ابھی کسی کو نظر نہیں آئی تھی، صرف ان 6 دماغوں کے علاوہ جو اس کے پیچھے تھے۔ SIF کے قیام کا اعلان اپنے کندھوں پر لدے ایک بہت بھاری بوجھ کو ہٹا دینے جیسا تھا۔ کم از کم سالار کو ایسا ہی محسوس ہوا تھا۔ اسے اتنی پذیرائی نہیں ملی تھی جتنی اس صورت میں ملتی۔ وہ اسے اس سے زیادہ بڑے لیول پر لانچ کرتے، لیکن ایسا بھی نہیں تھا جو انہیں مایوس کر دیتا۔ وہ دنیا کی بڑی بڑی فائنینشیل مارکیٹوں میں جہاں بہترین مالیاتی ادارے پہلے ہی موجود تھے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے داخل ہوئے تھے، اور انہیں پتا تھا مقابلہ آسان نہیں تھا۔ امریکہ میں 1 ہفتے کے دوران اس نے SIF کے درجنوں سیمینارز اور میٹنگز اٹینڈ کی تھیں، اور کچھ یہی حال بورڈ آف گورنرز کے دوسرے ممبرز کا تھا۔ 1 ہفتے کے بعد اسے پاکستان جا کر اپنے بچوں سے ملنا تھا، اور پھر واپس آ کر دوبارہ امریکہ میں سرجری کروانی تھی۔ اس کا شیڈول اپوائنٹمنٹس سے بھرا ہوا تھا۔ 1 ہفتے کے اختتام تک وہ SIF کے ان سرمایہ کاروں میں سے کچھ کو واپس لانے میں کامیاب ہو گئے تھے جو سالار کی بیماری کی خبر کے بعد پیچھے ہٹ گئے تھے۔ یہ ایک بڑی کامیابی تھی، بارش کا وہ پہلا قطرہ جس کا انہیں انتظار تھا۔ سالار SIF کے قیام کے لیے سرمایہ کار اور سرمایہ تو لانے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن وہ ذاتی طور پر خود اس میں بورڈ آف گورنرز کے دوسرے ممبرز کی طرح کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں کر سکا تھا۔ کچھ اثاثے جو اس کے پاس تھے انہیں بیچ کر بھی اس کا حصہ کروڑ سے نہیں بڑھ سکا تھا۔ وہ اسٹیج پر اپنی فیملی کے کسی فرد سے قرض لینا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ وہ کسی ناگہانی صورتحال میں امامہ اور اپنے بچوں کے لیے اگر لمبے چوڑے اثاثے نہیں چھوڑ سکتا تھا تو کچھ واجبات بھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ مگر اس فنڈ کی اناؤنسمنٹ کے 1 دن بعد سکندر عثمان نے اسے امریکہ فون کیا تھا۔ میں 5 کروڑ تک کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں SIF میں۔ انہوں نے اب ابتدائی گپ شپ کے بعد اس سے کہا، اب اتنی بڑی رقم کہاں سے لائیں گے؟ وہ چونکا۔ باپ کو غریب سمجھتے ہو تم؟ وہ خفا ہوئے۔ سالار ہنس پڑا۔ اپنے سے زیادہ نہیں، تم سے مقابلہ نہیں ہے میرا، سکندر عثمان نے بے نیازی سے کہا۔ تمہیں میرے برابر آنے کے لیے 10-20 سال لگیں گے، شاید نہ لگیں۔ چلو دیکھیں گے، ابھی تو مجھے بتاؤ یہاں پاکستان میں لوکل آفس اور کیا طریقہ کار ہے؟ انہوں نے بات بدلی تھی۔ آپ نے کیا بیچا ہے؟ سالار نے انہیں بات بدلنے نہیں دی، براہ راست سوال کیا۔ فیکٹری؟ وہ سکتے میں رہ گیا۔ اس عمر میں نہیں سنبھال سکتا تھا اب۔ کامران سے بات کی، وہ اور اس کا ایک دوست لینے پر تیار ہو گئے۔ مجھے ویسے بھی فیکٹری میں سب کا حصہ دینا تھا۔ وہ اس طرح اطمینان سے بات کر رہے تھے جیسے یہ ایک معمولی بات تھی۔ آپ کام کرتے تھے پاپا، آپ نے چلتا ہوا بزنس کیوں ختم کر دیا؟ کیا کریں گے اب آپ؟ وہ بے حد ناخوش ہوا تھا۔ کر لوں گا کچھ نہ کچھ، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اور نہیں بھی کروں گا تو بھی کیا ہے، تم باپ کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے؟ باپ ساری عمر اٹھاتا رہا ہے۔ وہ اسے ڈانٹ رہے تھے۔ آپ نے میرے لیے کیا ہے یہ سب؟ سالار رنجیدہ تھا۔ ہاں۔ اس بار سکندر عثمان نے بات کو گھمائے پھرائے بغیر کہا، پاپا مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، آپ کو مشورہ کرنا چاہیے تھا۔ تم زندگی میں کون سا کام میرے مشورے سے کرتے رہے ہو؟ ہمیشہ صرف اطلاع دیتے ہو۔ وہ بات کو ہنسی میں اڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ محظوظ نہیں ہوا، اس کا دل عجیب طرح سے بوجھل ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ سکندر عثمان نے جیسے اس کی خاموشی کو کریدا۔ آپ مجھ پر اتنے احسان کیوں کرتے ہیں؟ کب تک کرتے رہیں گے؟ وہ کہے بغیر نہ رہ سکا۔ جب تک میں زندہ ہوں۔ سکندر عثمان اس کی زندگی کی بات نہیں کر سکے تھے۔ آپ مجھ سے زیادہ جئیں گے، وقت کا کس کو پتا ہوتا ہے۔ سکندر عثمان کا لہجہ پہلی بار سالار کو عجیب لگا تھا۔ وہ زیادہ غور نہیں کر سکا۔ سکندر عثمان نے بات بدل دی تھی۔ جبریل، تم ان سب کا خیال رکھ لو گے؟ امامہ نے شاید کوئی 10ویں بار اس سے پوچھا تھا۔ جی ممی، میں رکھ لوں گا، یو ڈونٹ وری، آپ پریشان نہ ہو۔ اور اس نے ماں کے ساتھ پیکنگ میں مدد کرواتے ہوئے 10ویں بار ماں کو ایک ہی جواب دیا۔ وہ سالار کی سرجری کے وقت اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اور سالار کے بے حد منع کرنے کے باوجود وہ پاکستان میں بچوں کے پاس رہنے پر تیار نہیں ہوئی۔ اس وقت تمہیں میری زیادہ ضرورت ہے۔ بچے اتنے چھوٹے نہیں ہیں کہ وہ میرے بغیر ہفتہ نہ گزار سکیں۔
اس نے سالار سے کہا تھا، اور اب جب اس کی سیٹ کنفرم ہو گئی تھی تو اسے بچوں کی بھی فکر ہو رہی تھی۔ وہ پہلی بار ان کو اکیلا چھوڑ کر جا رہی تھی اتنی لمبی مدت کے لیے۔ دادی بھی پاس ہوں گی تمہارے، ان کا بھی خیال رکھنا ہے تم نے؟ جی رکھوں گا، اور ہوم ورک کا بھی۔ ابھی تم سب لوگوں کے سکولز نئے ہیں، تھوڑا ٹائم لگے گا ایڈجسٹ ہونے میں۔ چھوٹے بہن بھائی گھبرائیں تو تم سمجھانا۔ جی، میں اور تمہارے پاپا روز بات کریں گے تم لوگوں سے۔ آپ واپس کب آئیں گے؟ جبریل نے اتنی دیر میں پہلی بار ماں سے پوچھا۔ 1 مہینے تک، شاید تھوڑا زیادہ وقت لگے گا، سرجری ہو جائے تب پتہ چل سکے گا، اس نے متفکرانہ انداز میں سوچتے ہوئے کہا۔ زیادہ سے زیادہ بھی رکھیں گے تو دوسرے دن تک رکھیں گے اگر کوئی کمپلیکیشن نہ ہوئی، ورنہ دوسرے دن پاپا گھر آ جائیں گے۔ امامہ نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ آئی ریڈ اباؤٹ اٹ، میں نے اس کے متعلق پڑھا ہے، اس نے ماں سے نظریں ملائے بغیر کہا۔ کیوں؟ انفارمیشن کے لیے، جبریل نے سادگی سے کہا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے نظریں ہٹا لیں اور اپنے ہینڈ بیگ میں سے کچھ تلاش کرنے لگی۔ ایک دم اسے محسوس ہوا جیسے جبریل اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل اس پر ٹکی ہوئی تھیں۔ امامہ نے ایک لہجہ سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے جبریل سے پوچھا۔ اس نے جواباً امامہ کی کن پٹی کے قریب نظر آنے والے ایک سفید بال کو اپنی انگلیوں سے پکڑتے ہوئے کہا۔ آپ کے کافی بال سفید ہو گئے ہیں۔ وہ ساکت اسے دیکھتی رہی۔ وہ اس کا سفید بال چھوتے ہوئے جیسے بے حد متفکر تھا۔ امامہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پلکیں جھپکائے بغیر۔ اس کی پیدائش سے پہلے کا سارا وقت امامہ کی زندگی کا بدترین وقت تھا، یا کم از کم اس کی اس وقت کی زندگی کا بدترین وقت تھا۔ امریکہ واپس جانے کے بعد اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش میں وہ قرآن پاک بہت پڑھتی تھی۔ سالار جب بھی تلاوت کر رہا ہوتا وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتی۔ وہ کتاب جیسے کسی اسفنج کی طرح اس کا درد جذب کر لیتی تھی، اور اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ اکیلی نہیں تھی جو سالار کی تلاوت سن رہی ہوتی تھی۔ اس کے اندر متحرک وہ وجود بھی اس پورے عرصے میں ساکت رہتا تھا، یوں جیسے وہ بھی اپنی باپ کی آواز پر کان لگائے بیٹھا ہو، جیسے وہ بھی تلاوت کو پہچاننے لگا ہو۔ جو آواز اس کی ماں کے لیے راحت کا باعث بنتی تھی، وہ اس کے لیے بھی سکون کا منبع تھی، اور جب وہ رو رہی ہوتی تو اس کے اندر پرورش پاتا وہ وجود بھی بے حد بے چینی سے گردش میں رہتا، یوں جیسے وہ ماں کے آنسوؤں سے بے چین ہوتا ہو، اس کی تکلیف اور غم کو محسوس کر رہا ہو۔ 10 سال بعد بھی ویسا ہی تھا۔ اپنی ماں کے سیاہ بالوں میں سفید بال دیکھ کر فکر مند تھا۔ امامہ نے اس کے ہاتھ سے اپنا بال چھڑا کر اس کا ہاتھ چوما۔ اب گرے ہیئر کے بارے میں پڑھنا مت شروع کر دینا، امامہ نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ وہ جھیمپا، پھر مدھم آواز میں بولا، میں پہلے ہی پڑھ چکا ہوں، سٹریس، انہیلدی ڈائٹ مین ریزن ہے۔ وہ حمین نہیں جبریل تھا، سوال سے پہلے جواب ڈھونڈنے والا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ایک وقت وہ تھا جب اس کا کوئی نہیں رہا تھا، ایک وقت یہ ہے جب اس کی اولاد اس کے سفید بالوں سے بھی پریشان ہو رہی تھی۔ وہ اس کی زندگی کے حاصل و محصول کا سب سے بہترین منافع بخش حصہ تھا۔ 3.5 کروڑ کا وہ چیک دیکھ کر کچھ دیر کے لیے ہل نہیں سکا تھا۔ وہ لفافہ امامہ نے کچھ دیر پہلے اسے دیا تھا اور اس وقت فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، اور لفافہ کھولتے ہوئے اس نے امامہ سے پوچھا تھا، اس میں کیا ہے؟ سوال کا جواب ملنے سے پہلے اس کے نام کاٹا گیا وہ چیک اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ سالار نے سر اٹھا کر امامہ کو دیکھا۔ وہ چائے کے 2 کپ سینٹر ٹیبل پر رکھتے صوفے پر بیٹھی ان سے اٹھتی بھاپ کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ کہے بغیر وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ میں چاہتی ہوں تم یہ رقم لے لو، اپنے پاس رکھو یا SIF میں انویسٹ کر دو۔ سالار کے پاس بیٹھنے پر اس نے چائے کا مگ اٹھاتے ہوئے کہا، تم نے وہ انگوٹھی بیچ دی؟ سالار نے بے ساختہ پوچھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بول نہیں سکی، پھر مدھم آواز میں سر جھکا کر بولی، میری تھی، بیچ سکتی تھی، بیچنے کے لیے تمہیں نہیں دی تھی۔ وہ خفا تھا یا شاید رنجیدہ۔ تم چیزوں کی قدر نہیں کرتی، وہ کہے بغیر نہ رہ سکا۔ چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے امامہ نے سر ہلایا۔ ٹھیک کہتے ہو، میں چیزوں کی قدر نہیں کرتی، انسانوں کی کرتی ہوں۔ انسانوں کی بھی نہیں کرتی۔ سالار خفا تھا۔ صرف تمہاری نہیں کی، شاید اسی لیے سزا ملی۔ نمی آنکھوں میں آئی تھی، آواز کے ساتھ ہاتھ بھی کپ کپایا۔ خاموشی آئی، رکی، ٹوٹی۔ تم بے وقوف ہو۔ وہ اب خفا نہیں تھا۔ اس نے وہ چیک لفافے میں ڈال کر اسی طرح میز پر رکھ دیا تھا۔ تھی، امامہ نے کہا۔ اب بھی ہو، سالار نے اصرار کیا۔ عقل مندی کا کیا کرنا ہے میں نے اب؟ اس نے جواباً پوچھا۔ یہ رقم اب اپنے پاس رکھو، بہت سی چیزوں کے لیے ضرورت پڑے گی تمہیں۔ اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس نے کہا تھا، میرے پاس ہے کافی رقم، اکاؤنٹ خالی تو نہیں ہے، بس میں چاہتی تھی میں SIF میں کنٹریبیوٹ کروں۔ وہ کہہ رہی تھی، زیور بیچ کر کنٹریبیوٹ نہیں کروانا چاہتا میں تم سے، تم صرف دعا کرو اس کے لیے، زیور سے صرف پیسہ مل سکتا ہے۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا، بات پوری پہنچائی تھی۔ سالار نے چائے کا مگ اٹھا لیا۔ میں ویسے بھی زیور نہیں پہنتی، سالوں سے لاکر میں پڑا ہے،
سوچ رہی تھی وہ بھی۔ سالار نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی، بے حد سختی سے اس سے کہا، تم اس زیور کو کچھ نہیں کرو گی، وہ بچوں کے لیے رکھا رہنے دو، میں کچھ نہیں لوں گا اب تم سے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ چائے کے 2 گھونٹ لینے کے بعد سالار نے مگ رکھ دیا اور اس کی طرف مڑ کر جیسے کچھ بے بسی سے کہا، کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ کچھ کہے بغیر اس کے بازو پر ماتھا ٹکائے ہوئے اس نے ہاتھ اس کے گرد لپیٹ لیے۔ وہ پہلا موقع تھا جب سالار کو احساس ہوا کہ اس کے آپریشن کی تاریخ جو قریب آ رہی تھی وہ اس سے زیادہ حواس باختہ ہو رہی تھی۔ حواس باختہ شاید ایک بہت چھوٹا لفظ تھا۔ امامہ کی پریشانی، اضطراب، اندیشوں اور وہموں کو بیان کرنے کے لیے وہ بھی پریشان تھا، لیکن امامہ کی حواس باختگی نے جیسے اسے اپنی پریشانی بھلا دی تھی۔ تم میرے ساتھ مت جاؤ امامہ، یہیں رہو بچوں کے پاس، سالار نے ایک بار پھر اس سے کہا۔ وہ اس کے ساتھ سرجری کے لیے امریکہ جانا چاہتی تھی اور سالار کی خواہش تھی وہ نہ جائے۔ اس کی ضد کے آگے اس نے ہتھیار تو ڈال دیے تھے، لیکن اب اسے اس طرح پریشان دیکھ کر اسے خیال آ رہا تھا کہ اسے وہاں اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ وہاں کسی بری اور غیر متوقع صورتحال کا سامنا کیسے کرے گی؟ بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، ان کو اکیلا چھوڑ کر تم میرے ساتھ کیسے رہو گی؟ وہ پریشان ہو جائیں گے۔ وہ اسے اب ایک نیا عذر دے رہا تھا۔ نہیں ہوں گے، میں نے انہیں سمجھا دیا ہے۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ وہاں فرقان ہوگا میرے ساتھ، پاپا ہوں گے، تمہیں یہی رہنا چاہیے بچوں کے پاس، سالار نے دوبارہ اصرار کیا۔ تمہیں میری ضرورت نہیں ہے؟ وہ خفا ہوا۔ ہمیشہ؟ سالار نے اس کا سر ہونٹوں سے چھوا۔ ہمیشہ؟ اس کے کندھے سے لگے۔ زندگی میں پہلی بار امامہ نے اس لفظ کے بارے میں سوچا تھا جو جھوٹا تھا۔ اس بیگ میں نے سب چیزیں رکھتی ہیں۔ سالار نے یکدم بات بدلی، یوں جیسے وہ اسے اور اپنے آپ کو ایک اور خندق سے بچانا چاہتا ہو۔ وہ اب کمرے میں کچھ فاصلے پر پڑے ایک بریف کیس کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ساتھ لے جانے کے لیے؟ امامہ سمجھے بغیر اسی طرح اس کے ساتھ لگے لگے بولی، نہیں، اپنی ساری چیزیں، چابیاں، پیپرز، بینک کے پیپرز، ہر ایسی ڈاکیومنٹ جو بچوں سے متعلقہ ہے، اکاؤنٹ میں جو پیسے ہیں، چیک بک کو سائن کر کے رکھ دیا ہے، اور اپنی ایک ویل بھی۔ وہ بڑے تحمل سے اسے بتا رہا تھا۔ وہ گمسم سنتی رہی۔ سرجری میں خدا نخواستہ کوئی کمپلیکیشن ہو جائے تو حفاظتی تدبیر ہے سالار۔ اس نے جیسے اسے مزید کچھ کہنے سے روکا۔ تمہارے نام ایک خط بھی ہے اس میں نہیں پڑھوں گی۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا لگا۔ چلو پھر تمہیں ویسے ہی سنا دوں جو لکھا ہے، وہ اب اس سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، اس نے پھر اسے ٹوک دیا۔ تم کتاب پڑھنا نہیں چاہتی، خط پڑھنا نہیں چاہتی، مجھے سننا نہیں چاہتی، پھر تم کیا چاہتی ہو؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کتاب پڑھ لی ہے، اس نے بالآخر اعتراف کیا۔ وہ چونکا نہیں تھا، میں جانتا ہوں۔ وہ بھی نہیں چونکی تھی۔ کوئی اپنی اولاد کے لیے ایسا تعارف چھوڑ کے جاتا ہے؟ اس نے جیسے شکایت کی تھی۔ سچ نہ لکھتا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جس بات کو اللہ نے معاف کر دیا اسے بھول جانا چاہیے۔ پتہ نہیں معاف کیا بھی ہے یا نہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ نے پردہ تو ڈال دیا ہے نا؟ اس نے اپنی بات پر اصرار کیا تھا۔ میں نہیں چاہتی میری اولاد یہ پڑھے کہ ان کے باپ نے زندگی میں غلطیاں کی ہیں، ایسی غلطیاں جو ان کی نظروں میں تمہاری عزت اور احترام ختم کر دے۔ وہ اس سے کہہ رہی تھی۔ جھوٹ بولتا اور لکھتا کہ میں پارسا پیدا ہوا تھا اور فرشتوں جیسی زندگی گزارتا تھا، نہیں بس انسانوں جیسی گزاری۔ وہ بے اختیار ہنسا۔ شیطان لگ رہا ہوں کیا اس کتاب میں اس کتاب کو ایڈٹ کروں گی۔ اس نے جواب دینے کی بجائے دوسری بات کی۔ وہ کچھ اور محظوظ ہوا۔ یعنی مجھے مومن بنا دو گی؟ میں زندگی میں نہیں بنا سکی تو کتاب میں کیا بناؤں گی؟ وہ کہے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ پھر ہنسا۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ اس نے سر کھجایا۔ بہت عرصے بعد وہ اس طرح بات کر رہے تھے ایسے جیسے زندگی میں آگے کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، سب ٹھیک تھا، کہیں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ کیا نام رکھو گی پھر میری آٹو بایوگرافی کا؟ آب حیات، اس نے بے اختیار کہا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی، رنگ اڑا۔ پھر وہ مسکرایا۔ وہ تو کوئی بھی پی کر نہیں آتا۔ امامہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس نے کہا، تلاش تو کر سکتا ہے۔ اس نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لا حاصل ہے۔ وہ تو پھر زندگی بھی ہے۔ وہ لاجواب ہو کر چپ ہو گیا۔ تم نے زندگی تاش کا کھیل سمجھ کر جی ہے اور اس کتاب کو بھی ایسے ہی لکھا ہے، وہ کہہ رہی تھی۔ وہ سن رہا تھا۔ زندگی 52 پتوں کا کھیل تو نہیں ہے۔ ان 250 صفحوں میں اعترافات ہیں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں جسے پڑھ کر تمہاری اولاد تمہارے جیسا بننا چاہے۔ میں چاہتی ہوں تم زندگی کو آب حیات سمجھ کر لکھو، جسے پڑھ کر تمہاری اولاد تمہارے جیسا بننا چاہے۔ صرف تمہاری اولاد نہیں، کوئی بھی اسے پڑھ کر تمہارے جیسا بننا چاہے۔ وہ اس سے کہتی رہی، میرے پاس اب شاید مہلت نہیں اتنی، سالار نے مدھم آواز میں کہا۔ تو مہلت مانگو اللہ سے، تمہاری تو وہ ساری دعائیں پوری کر دیتا ہے۔ وہ رنجیدہ ہوئی تھی۔ تم مانگو، جو چیز اللہ میرے مانگنے پر نہیں دیتا تمہارے مانگنے پر دے دیتا ہے، سالار نے اس سے عجیب سے لہجے میں کہا تھا۔ مجھے یقین ہے
تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ بے حد مایوسی، پریشانی اور تمہاری میڈیکل رپورٹس دیکھنے کے باوجود پتہ نہیں سالار، مجھے یہ کیوں نہیں لگتا کہ تمہارا اور میرا ساتھ بس زندگی کے اتنے سالوں تک ہے، اس طرح ختم ہو سکتا ہے۔ اس نے سالار کا ہاتھ تھاما تھا۔ مجھے بھی نہیں لگتا۔ وہ بھی عجیب رنجیدگی سے مسکرایا تھا۔ ابھی تو بہت کچھ ہے جو ہمیں ساتھ کرنا ہے، ساتھ حج کرنا ہے، تمہارے لیے ایک گھر بنانا ہے۔ وہ اب اور بہت ساری چیزیں گنوا رہا تھا جو اسے کرنی تھی، یوں جیسے اندھیرے میں جگنو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہو۔ امامہ نے سر جھکا لیا۔ وہ بھی اندھیرے میں صرف جگنو دیکھنا چاہتی تھی، اندھیرا نہیں۔ آپریشن ٹیبل پر لیٹے انستھیزیا لینے کے بعد بے ہوشی میں جانے سے پہلے سالار ان سب کے بارے میں سوچتا رہا تھا جن سے وہ پیار کرتا تھا۔ امامہ جو آپریشن تھیٹر سے باہر بیٹھی تھی، سکندر عثمان جو اس عمر میں بھی اس کے منع کرنے کے باوجود اس کو اپنی نظروں کے سامنے سرجری کے لیے بھیجنا چاہتے تھے، اس کی ماں جو اس کے بچوں کو پاکستان میں سنبھالے بیٹھی تھی، اور اس کی اولاد جبریل، حمین، عنایا، رئیسہ۔ اس کی نظروں کے سامنے باری باری ایک ایک چہرہ آ رہا تھا۔ جبریل کے علاوہ اس کے سب بچوں کو صرف یہ پتا تھا کہ ان کے پاپا کا ایک چھوٹا سا آپریشن تھا اور بس آپریشن کروا کر وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن امریکہ آنے سے پہلے اس انکشاف پر عنایا پہلی دفعہ پریشان ہونا شروع ہوئی تھی۔ سالار کی تسلیوں کے باوجود آپریشن کا لفظ اسے سمجھ میں آ رہا تھا۔ بابا از اے بوائے اینڈ بوائز آر بریو، حمین نے اسے تسلی دی تھی، اور رئیسہ جو اس کے لیے ہمیشہ گھر آنے پر لون کا کوئی پھول یا پتا جو اسے اچھا لگتا تھا وہ توڑ کر رکھتی تھی، یہ اس کی عادت تھی۔ اس نے امامہ کو، اس نے سالار کو امریکہ سرجری کے لیے جانے سے پہلے ایک زرد رنگ کا پینزی دیا تھا۔ وہ اس موسم بہار کا پہلا پینزی تھا جو سکندر عثمان کے لون میں کھلا تھا۔ وہ پھول اس کے بیگ میں تھا، مرجھایا ہوا۔ اس نے پچھلی رات بیگ کھولنے پر اسے دیکھا تھا۔ غنودگی کی حالت میں جاتے ہوئے وہ عجیب چیزیں سوچنے اور دیکھنے لگا تھا، یوں جیسے اپنے ذہن پر اپنا کنٹرول کھو بیٹھا ہو۔ آیتیں جو وہ پڑھ رہا تھا، وہ پڑھتے ہوئے اب اس کی زبان آہستہ آہستہ موٹی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ اٹکنے لگا تھا، پھر ذہن وہ لفظ کھوجنے میں ناکام ہونے لگا تھا جو وہ پڑھ رہا تھا۔ چہرے، آوازیں، سوچیں، سب کچھ آہستہ آہستہ مدھم ہونا شروع ہوئیں، پھر غائب ہوتی چلی گئیں۔ 4 گھنٹے کا وہ آپریشن 4 سے 5، 6، 7 اور پھر 8 گھنٹے تک چلا گیا تھا۔ وہ 8 گھنٹے ماما کی زندگی کے سب سے مشکل ترین گھنٹے تھے۔ سکندر عثمان، فرقان اور سالار کے دونوں بڑے بھائی وہاں موجود تھے، اسے حوصلہ اور تسلی دے رہے تھے، مگر وہ گم سم ان 8 گھنٹوں میں صرف دعائیں کرتی رہی تھی۔ وہ ذہن اور صلاحیتیں جو اللہ کی نعمت کے طور پر سالار سکندر کو عطا کی گئی تھیں، اس کی دعا تھی اللہ ان نعمتوں کو سالار کو عطا کیے رکھے، صحت، زندگی جیسی نعمتوں کا زوال نہ ہو اس پر۔ 8 گھنٹے میں وہ اپنی فیملی کے اصرار اور خود باوجود کوشش کے کچھ کھا پی نہیں سکی تھی۔ وہ پچھلی ساری رات بھی جاگتی رہی تھی، وہ بھی، سالار بھی۔ وہ باتیں بھی نہیں کرتے رہے تھے، بس خاموش بیٹھے رہے، پھر کافی پینے چلے گئے۔ وہاں سے واپسی کے راستے میں بھی کافی کے کپ ہاتھ میں لیے چلتے ہوئے وہ دونوں کچھ بھی نہیں بولے تھے۔ اگر بات کی بھی تھی تو موسم کی، کافی کی، بچوں کی، اور کچھ بھی نہیں۔ آپریشن تھیٹر جانے سے پہلے وہ اس سے گلے ملا، اسی انداز میں جس میں وہ ہمیشہ اس سے ملتا تھا۔ جب بھی اس سے رخصت ہوتا تھا اس نے ہمیشہ کی طرح سالار سے وہی کہا تھا جو وہ اس سے کہتی تھی، ول بی ویٹنگ۔ وہ سر ہلا کر مسکرا دیا تھا۔ اس سے نظریں چرائے شاید وہ جذباتی نہیں ہونا چاہتا تھا، وہ بھی رونا نہیں چاہتی تھی کم از کم اس وقت، اور وہ نہیں روئی تھی کم از کم اس کے سامنے آپریشن تھیٹر کا دروازہ بند ہونے تک۔ اس کے بعد وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ اسے امید بھی تھی، وہ اللہ کی ذات پر یقین بھی رکھتی تھی، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو وہموں، اندیشوں، وسوسوں سے بے نیاز نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اب اس کی زندگی کا حصہ بن گئے تھے۔ ان 8 گھنٹوں میں پتہ نہیں اس نے کتنی دعائیں، کتنے وظیفے کیے تھے، اللہ کے رحم کو کتنی بار پکارا تھا، امامہ نے گنتی نہیں کی۔ آپریشن کا بڑھتا ہی جانے والا وقت جیسے اس کی تکلیف، اذیت اور اس کے خوف کو بھی بڑھاتا جا رہا تھا۔ 8 گھنٹے کے بعد بالآخر اسے آپریشن کے کامیاب ہونے کی اطلاع تو مل گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کا ایک ٹیومر ختم کر دیا تھا، دوسرا نہیں کر سکے تھے۔ اسے سرجری کے ذریعے ریموو کرنا بے حد خطرناک تھا، وہ بے حد نازک جگہ پر تھا۔ بے حد کامیابی سے اسے ہٹانے کی صورت میں بھی ڈاکٹرز کو خدشہ تھا کہ سالار کے دماغ کو کوئی نقصان پہنچے، بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ سرجری کے بغیر اسے ادویات اور دوسرے طریقوں سے کنٹرول کرنا زیادہ بہتر تھا، کیونکہ اس میں فوری طور پر سالار کی زندگی اور دماغ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں تھا۔ 8.5 گھنٹے کے بعد امامہ اور سکندر عثمان نے بالآخر اسے دیکھا تھا۔ وہ بھی ہوش میں نہیں تھا اور اسے کچھ گھنٹوں کے بعد ہوش آنا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد ڈاکٹرز آپریشن کی صحیح طرح کامیابی منا سکتے تھے۔ جب وہ ہوش میں آنے کے بعد بات چیت کرنا شروع کرتا، اپنی فیملی کو پہچانتا، اپنے ذہن کے متاثر نہ ہونے کا ثبوت دیتا۔ امامہ ایک دریا پار کر آئی تھی، اب آگے ایک اور دریا کا سامنا تھا۔
امامہ سالار کو بہت دیر تک نہیں دیکھ سکی۔ وہ زندگی میں دوسری بار اسے اس طرح دیکھ رہی تھی، بے بسی کی حالت میں، زندگی اور موت سے لڑتے ہوئے۔ پہلی بار اس نے اپنی شادی سے پہلے اسے تب دیکھا تھا جب اس نے کلائی کاٹ کر خودکشی کی کوشش کی تھی، اور اب اتنے سالوں بعد وہ اسے ایک بار پھر اس حالت میں دیکھ رہی تھی، تاروں اور ٹیوبز میں جکڑا ہوا، اور اسے دیکھنے کی کوشش کرنے کے باوجود وہ اس پر نظر نہیں جما سکی۔ وہ وہاں سے باہر آ گئی۔ وہ لوگ اب ہسپتال میں نہیں ٹھہر سکتے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اسپتال سے واپس اس کرائے کے اپارٹمنٹ میں آنا پڑا تھا جہاں وہ لوگ رہ رہے تھے۔ سکندر عثمان اس کے ساتھ تھے۔ سالار کے دونوں بھائی اور فرقان ہسپتال کے قریب اپنے کچھ دوستوں کے ہاں رہ رہے تھے۔ سکندر عثمان کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں آئی۔ وہاں عجیب سناٹا تھا یا وحشت تھی۔ وہ بے حد تھکی ہوئی تھی، سونا چاہتی تھی، اس کے باوجود سو نہیں پا رہی تھی، یوں جیسے وہ بے خوابی کا شکار ہو گئی ہو۔ اس کے اسمارٹ فون پر جبریل اسکائپ پر آن لائن نظر آ رہا تھا۔ وہ بے اختیار اسے کال کرنے لگی۔ بابا کیسے ہیں؟ اس نے اسلام دعا کے بعد پہلا سوال کیا۔ وہ ٹھیک ہیں، آپریشن ٹھیک ہو گیا ہے، ڈاکٹرز اب ان کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں، وہ اس کو بتانے لگی۔ آپ پریشان نہ ہوں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ ہمیشہ کی طرح ماں کو تسلی دے رہا تھا۔ جبریل تم تلاوت کرو کسی ایسی صورت کی کہ مجھے نیند آ جائے۔ وہ اولاد کے سامنے اتنی بے بس اور کمزور ہو کر آنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ہو گئی تھی۔ جبریل نے لیپ ٹاپ کی اسکرین اور اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھا، پھر جیسے اس نے ماں کی تکلیف کم کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو سورہ رحمان سناؤں؟ ہاں، اوکے، میں وضو کر کے آتا ہوں، آپ بستر پر لیٹ جائیں۔ وہ پچھلے 2 دن میں پہلی بار مسکرائی تھی۔ وہ وضو کے بغیر زبانی کوئی چھوٹی بڑی آیت بھی نہیں پڑھتا تھا۔ یہ احترام انہوں نے اسے نہیں سکھایا تھا، یہ اس کے اندر تھا۔ قرآن پاک کو حفظ کرنے کی خواہش کا اظہار بھی ان کی طرف سے ہونے سے بہت پہلے اس کی طرف سے ہوا تھا۔ وہ تب صرف 3 سال کا تھا اور سالار کو روزانہ بلا ناغہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے دیکھتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے امامہ سے پوچھا تھا، بابا کیا پڑھتے ہیں؟ وہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں جس سے تم قاعدہ پڑھتے ہو، جیسے تم قاعدہ پڑھتے ہو، امامہ نے اسے بتایا۔ لیکن قاعدہ تو بہت چھوٹا ہے، جبریل نے جیسے اپنی مایوسی ظاہر کی۔ جب تم قاعدہ پڑھ لو گے پھر قرآن پاک پڑھنا۔ لیکن وہ تو میں بہت دفعہ پڑھ چکا ہوں۔ وہ اپنا قرآنی قاعدہ واقعی کئی دفعہ پڑھ چکا تھا۔ اسے سبق دینے، دہرائی کروانے اور اگلے دن سننے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ وہ قرآنی قاعدے کا کوئی حرف، کوئی آواز نہیں بھولتا تھا، اور یہ اس پہلے دن سے تھا جب اس نے قرآنی قاعدہ پڑھنا شروع کیا تھا۔ اس کے باوجود امامہ اور سالار اسے فوری طور پر پہلے سپارے پر نہیں لائے تھے۔ وہ اسے چھوٹی چھوٹی صورتیں اور قرآنی دعائیں یاد کرواتے تھے، اور جبریل وہ بھی برق رفتاری سے کر رہا تھا۔ سالار اسے قرآن پاک اس عمر میں پڑھانا چاہتا تھا جب وہ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے سمجھ بھی پائے۔